वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं हमेशा ट्विटर अकाउंट पे फ्रंटलाइन कामरान। पाकिस्तान में कल बहुत अंदरहोलनाक सान्या हुआ जब इस्माइली कम्युनिटी की एक बस को जो है वो टारगेट करके उड़ा दिया गया। उस दहशतगर्दी की वारदात, उसके दहशतगर्द तो पकड़े नहीं गए, उसका सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट अपार्ट फ्रॉम जो कल पूरा पाकिस्तान और अब तक साइकोलॉजिकल फियर में है, दोबारा ये चला है पता कि कराची जो है वो सेफ हेवन नहीं है। दोबारा पता चला है कि कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नाकाम हो चुका है। दोबारा पता चला है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो अभी भी कराची को पाक साफ करने में उस तरह कामयाब नहीं हो सके जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर और सीएम की तरफ से। लेकिन उसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट अभी आया है वो जिम्बाब्वे की टीम ने जो है अपना दौरा मनसूख कर दिया है। अभी अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज अब से कुछ देर पहले जो आई है, और उसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान पहली दफा बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रहा था अपने ही सरजमीन के ऊपर। इससे पहले हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान को जो होम सीरीज है वो भी खेलनी पड़ती है यूएई के अंदर, और ये बदकिस्मत चैप्टर शुरू हुआ था जब श्रीलंका की टीम पर खासतौर पर हमला हुआ लाहौर के अंदर, और उसके बाद से लेकर अब तक सालों के सालों गुजर गए। पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल इवेंट को ना पाकिस्तान में मुनक्कद कर सका और ना पाकिस्तान किसी भी होम सीरीज को पाकिस्तान में मुनक्कद कर सका। एक जो होप पैदा हुई थी जिम्बाब्वे को लेकर वो भी खत्म हो चुकी, क्योंकि आज जिम्बाब्वे ने एकतरफा तौर पर कल के वाकये की बुनियाद पर पाकिस्तान को अपने प्लेयर्स के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हसास, इनसिक्योर करार दिया है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर और उनके इदारों के लिए। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, और उससे बढ़कर इस पर बात करेंगे पाकिस्तान की जो पुलिस है और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, कराची से लेकर लाहौर तक वो फ्लॉप नजर क्यों आते हैं। खासतौर पर पाकिस्तान की जो सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, सिंध में देखें तो पोलिटिसाइज नजर आती है, वफाक में देखें तो नजर ये आता है कि या तो आप पंजाब में देखें तो अगर पुलिस ओबे करती है ऑर्डर सानिया मोल्टाउन हो जाता है, और पुलिस अगर वफाक में देखें धरने के दौरान अगर पुलिस जो है वो अपनी प्रोफेशनल राय देती है, जिसको मैं अपनी जाती हद तक तो डिसओबीडियंस ही समझता है। एक प्रोफेशनल राय एक पुलिस का आला अफसर, एसपी लेवल का, आईजी लेवल का, इस लेवल का ऑफिसर जो है जो अपनी प्रोफेशनल राय देता है कि अवाम पर लाठी चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को राय देता है, ना कि मीडिया को राय देता है। जब वो इस लेवल का ऑफिसर राय दे और उसके बाद वफाकी हुकूमत उसको अपने सियासी मफादात, मुबैना सियासी मफादात के तहत भेंट चढ़ा दे और उसको बर्खास्त कर दे, तो ये भी पाकिस्तान की पुलिस का एक और रुख है कि पाकिस्तान की पुलिस अगर एफिशिएंट होती है, प्रोफेशनल होती है, तो बर्खास्तगी की तलवार उस पर चढ़ी रहती है। मेरे सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस चल रहा है अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर, जब 4 एक्स आईजी लेवल के लोग जो है उन्होंने पहली दफा पिटीशन फाइल की है उन अफसरान के हक में जिनको वफाकी हुकूमत ने जो है सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया कि उन्होंने अपनी प्रोफेशनल राय दी थी इन्हीं धरनों के दौरान कि क्या पुलिस को लाठी चार्ज करना चाहिए, तशद्दुद करना चाहिए, गोली चलानी चाहिए अवाम के ऊपर या नहीं। और उसका जो है वो रिजल्ट ये निकला कि एक को जो है वो फारिग कर दिया गया जॉब से, दूसरे को ओएसटी बना दिया गया, और बाकी मामला इस तरह चल रहा है। इसमें जरूर बात करेंगे। पाकिस्तान की पुलिस, कल का टेररिज्म का अटैक, ये सब जुड़े हुए हैं। मैं आपसे व्यूअर्स एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में, उसके बाद पैनलिस्ट का भी तारुफ आपसे करा दूं। आज का ओपिनियन पोल है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कि पुलिस के जो आला अफसरान हैं जब वो अपनी पेशा वराना राय का इजहार करते हैं तो क्या वफाकी हुकूमत का उनको सजा देना जायज है या नाजायज। आप हमें इस प्रोग्राम के दौरान अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये सही है, पेशा वराना राय जो है वो देना जायज है, OTF_Y और OTF_N अगर आप समझते हैं कि ये सजा जो वफाकी हुकूमत दे रही है वो नाजायज है, और इसको 3031 के ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शौकत जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप आईजी पंजाब रह चुके हैं, आप भी मेन पिटिशनर हैं इसके अंदर, इस सारे वाकये के अंदर। सलीम साफी साहब मौजूद हैं। अगर मैं फवाद साहब आपसे शुरू कर लूं, एक तो जिम्बाब्वे की टीम का पहले कर लेते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट तो ये हुआ कल का कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो उम्मीद थी खत्म होगी दोबारा पाकिस्तान में उजागर होने की। पीटर ऑबॉर्न है, एक बड़े मशहूर स्पोर्ट्स के जो हैं वो राइटर हैं, उन्होंने किताब लिखी है अभी हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर, और उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाहाली है मौजूदा, वो तमाम तर शुरू हुई जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई और सारा किसी भी मुल्क में, सोसाइटी में जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक बुनियादी चीज है, और लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता, और आप जाहिर है इन्वेस्टमेंट से जिंदगी से बढ़ के तो कोई भी नहीं है ना कोई चीज। ये माहौल जो क्रिएट किया जाता है, इसका माहौल का सबसे बड़ा नुकसान ही ये है कि आपकी स्पोर्ट्स तबाह हो गई है, आपकी इकोनॉमी सफर कर रही है, आपका सोशल फैब्रिक जो है वो तबाह हो गया है। और ये जो जिम्बाब्वे का जो हमारा दौरा था, ये एक बहुत बड़ा दरवाजा था पाकिस्तान के लिए दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में दाखिल होने। फवाद भाई बताएं कि अच्छा नहीं होगा कि एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जिस तरह कराची में हम नाकाम हुए, लॉ एंड ऑर्डर लाहौर में भी इस तरह हो जाते हैं अटैक्स खुदा खास्ता,
تو اگر زمبابوے کی ٹیم ادھر آتی ہے اور پھر خدا نخواستہ وہ اگلی پکچر آ جاتی ہے سری لنکا والی، تو بہتر نہیں ہوگا کہ وہ نہیں آ رہے؟ ویل پاکستان میں کمپلیکس سچویشن، یہ کہنا کہ پاکستان میں سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے یہ تو غلط بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ بالکل اس طرح ہم دنیا کٹ جائے ہم سے اور ہمیں ایک بالکل جو ہے وہ ایک بن جائیں کہ نہ کوئی آئے یہاں سے اور نہ باہر جائے. دیکھیں ہم یہی تو یہاں پہ پرابلم ہے جو لوگ سمجھ نہیں رہے. دنیا کے لیے بڑا آسان ہے پاکستان کو سیکلوڈ کرنا، وہ یورپ والے ویزے نہیں دیں گے ہمیں، نہ باہر جائیں گے نہ کچھ، آپ یہیں پہ بیٹھیں گے، باہر سے ادھر کوئی نہیں آئے گا، آپ باہر نہیں جائیں گے، اللہ اللہ خیر. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ افریقہ کے کچھ ملکوں میں جہاں پہ ایبولا بیماری آئی ان کو انہوں نے کر دیا، ختم ہو گیا. تو یہ ہر لحاظ سے نیگیٹو خبر ہے. سلیم صافی صاحب، ابھی پروگرام شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو پتا چل گیا ہوگا زمبابوے کی ٹیم نے جو ہے وہ دورہ منسوخ کر دیا ہے. اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ obviously کل کا ٹیررزم کا یہ نیگیٹو امپیکٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ آتے اور خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو پاکستان کی اور بدنامی ہوتی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی صلاحیت کو کہ کیا ہم زمبابوے کی ٹیم کا دورہ سیکیور کر سکتے تھے کل کے واقعے کو دیکھتے ہوئے صافی صاحب؟ کہ میرے خیال میں پاکستان میں صلاحیت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا اور نہ اس سے ریلیٹڈ جو دوسرے ادارے ہیں، لیکن مسئلہ ہے یہاں پہ ان کے استعمال کا، کہ آپ کے ہاں پولیس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، آپ کے ہاں دوسرے لا انفورسنگ اداروں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. دوسرا یہاں پہ مسئلہ ہے ان کے درمیان کوآرڈینیشن کا. یہاں پاکستان میں خفیہ ادارے ہوں یا پھر لا انفورسنگ ادارے ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتی ہوئی بہت کم نظر آتی ہے. وہ عموماً ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کا اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں مصروف نظر آتی ہیں. اور پھر سب سے بڑا معاملہ ہے ول کا، کہ کیا آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کی ول ہے یا نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں کو کیا ان مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے. مثلا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ٹیررزم سے نمٹنا اصل میں کام ہے پولیس کا، لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایک تو یہاں سب سے کم توجہ پولیس پہ ہے، وسائل کے لحاظ سے دیکھیں، اختیار کے لحاظ سے دیکھیں اور توجہ کے لحاظ سے دیکھیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس سے کس طرح کا کام لیا جاتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو مسئلہ اصل میں، اور باقی باہر کی دنیا جو ہے وہ معاملات کو اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح ہم دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں تو اب لوگوں کو اتنی عادت ہو چکی ہے، ہمارے پشاور میں ادھر دھماکہ ہو جاتا ہے، ادھر لوگ اپنے کام میں مگن نظر آتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں انسانی جان کی بہت بڑی قیمت سمجھی جاتی ہے. اور وہ ایک انسانی جان کو بچانے کے لیے بھی ہر حد تک جاتے ہیں اور پھر اس کے قاتلوں کا سراغ لگانے میں بھی. سلیم صاحب، مجھے آپ سے سوال یہیں پہ پوچھنا ہے. بالکل ضمن سوال ہے، آپ نے پولیس کی بات کی، بڑا اچھا کیا. میں نے پروگرام کے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ پولیس پاکستان کی جو ہے، یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، وہ تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی آئرنی فیس کر رہی ہے. اگر وہ احکامات مانے حکومت کے تو سانحہ مولٹال ہو جاتا ہے، اگر وہ احکامات مانے حکومت کے تو سندھ جس طرح پولیٹیسائز ہوگی پولیس وہ ہو جاتی ہے، اور احکامات نہ مانے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح دھرنے کے دوران آئی جیز کو جو ہے وہ ایک آئی جی کو جو ہے او ایس ٹی بنا دیا گیا، ایک ایس پی کو فارغ کر دیا گیا. یہ ہمارے سامنے ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا سوال جو میرے سامنے ہے اور آپ کے سامنے بھی ہوگا، اس آپ کو کمنٹ لینا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت جو ہے بیسکلی پولیس جو ہے غیر سیاسی ادارہ ہونا چاہیے. اگر وہ اپنی پروفیشنل رائے انٹیریئر منسٹر کو یا سینئر کو دیتے ہیں تو کیا اس کی بیس پہ وفاقی حکومت کو ان کو فارغ کر دینا چاہیے، جو کہ پی ایم ایل این کی وفاقی حکومت نے روش اپنائی ہے اس وقت اس دھرنے کے ٹرینڈ میں؟ واٹس یور ٹیک سر اس پہ؟ اصل میں دیکھیں کہ ایک طرف ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا اس میں پولیس کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اقدام خصوصاً پنجاب صوبے میں وہ جو حکمران خاندان ہے ان کی کسی اعلیٰ شخصیت کی مرضی اور ایما کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت انہوں نے تجاوز کیا ہوگا اپنے تئیں، لیکن احکامات ادھر سے ملے ہوں گے. اب ادھر انہوں نے احکامات مان لیے تو ان کو قربانی کا بکرا بنا دیا. پھر اسلام آباد میں دھرنوں کے دوران آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو صورتحال تھی، یہاں پہ ایک ایجنسی کا بھی کچھ خاص رول تھا. یہاں پہ عمران خان صاحب بھی ایک اسکرپٹ کے تحت چل رہے تھے، اس کے ساتھ متعلقہ اور بھی بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی اس اسکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے. تو اب پولیس کے لیے ایک یہ بھی تھی کہ وہ کس طرف کو دیکھیں، حکومت کو دیکھیں یا کہ پھر وہ اسکرپٹ رائٹرز کو دیکھیں.
پھر یہاں پہ ان کو کڑا کیا گیا تھا لیکن ان کو ہتھیار تک نہیں دیے گئے تھے. پھر اس ملک میں تو مسئلہ سب سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں پچھلے 2 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ بھی ایک پیج پہ نہیں رہے ہیں. وہ دونوں ملتے نہیں ہیں جس طرح آج کل وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر نہیں ملتے, اور ایک کی ایک لائن ہوتی ہے, دوسرے کی دوسری لائن ہوتی ہے, کوئی ایک حمزہ شہباز نے افسر لگایا ہوتا ہے. تو ان حالات میں ان کے لیے اتنا کام مشکل ہو گیا ہے. مثلا میں نے پچھلے ہفتے لکھا بھی تھا کہ اس وقت پشاور میں یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ خیبر روڈ پہ اسمبلی کے سامنے روزانہ اگر 20 بندے بھی نکل آئے تو وہ گھنٹوں گھنٹوں روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں. اب پولیس لاٹھی چارج نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا جو موقف رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا جمہوری حق ہے, ڈی سی او ان کو آرڈر نہیں دیتا. اور اب وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے جو میں نے اوپینین پول کا سوال بھی کیا کہ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اگر اپنی پروفیشنل رائے دیتے ہیں جو تھوڑی ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے, حکومت اگر کہتی ہے لاٹھی چارج کرے, اگر وہ کہتے ہیں جی لاٹھی چارج مناسب نہیں ہے, تو کیا یہ ڈس اوبیڈینس تصور کیا جائے پولیس افسر کی طرف سے؟ واٹس یور ٹیک؟ نہیں, وہ پروفیشنل رائے کا بھی وہ وقت پہ اور نوعیت پہ اس کا انحصار ہے. اب مثلا اگر آپ نے فوجی کمانڈر کو اس وقت بھیجا ہو وزیرستان میں اور اوپر سے ان کو ہدایات ملے ہوئے ہوں اور ادھر وہ لیکچر دینا شروع کر دے یا رائے, تو سوال یہ کہ وہ رائے کہاں پہ دیتا ہے, کیا گرم محاذ میں اور گرم جنگ کے دوران دیتا ہے یا کہ نہیں, یا پھر اگر پولیس افسر کسی ایشو پہ پریس کانفرنس کر رہا ہو اور حکومت کی طرف سے ان کو کہا گیا ہو تو ڈیفینیٹلی ان کو رائے دینی ہوگی. تو رائے کے لیے ایک تو فورم کو دیکھا جاتا ہے اور وقت کو دیکھا جاتا ہے. رائٹ سر, آپ نے پٹیشن فائل کی, آپ پہلے آئی جی کے طور پہ سرو بھی کر چکے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں, اور آپ سمیت 3 اور آئی جیز جو ہیں, شوکت جاوید صاحب, انہوں نے بھی ایک پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بیسکلی آپ اس میں چاہ کر رہے ہیں اس پٹیشن کے اندر؟ ایک تو ہمیں پتا ہے ایس پی ریکو کارا صاحب کو فارغ کر دیا گیا, ان کا معاملہ ہے, ایک آفتاب چیمہ صاحب کو ایس ڈی بنا دیا گیا ہے. آپ بیسکلی کیا سوال آپ کے ذہن میں ہے کہ جس طرح صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کی گریوٹی کو دیکھ کے بھی حکومت ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آفیسر سے اس کو یہ کرنا چاہیے. اب جیسے اگر آپ دھرنے میں آئی جی ہوتے اور آپ کو پولیس یہ کہتے جی آپ ان کو آگے نہ بڑھنے دیں پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے, اور آپ آگے سے اگر ان کو یہ مشورہ دیں کہ جی میں اگر لاٹھی چارج کروں گا تو یہ پرابلم ہو سکتا ہے, تو یہ پرابلم ہو سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی پروفیشنل ذمہ داری میں آتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ جو obey کرنا ہے آپ نے, صرف یہ جو ہم نے پٹیشن دائر کی سب سے پہلے اس کی طرف آئیں کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی. یہ ان 2 اصحاب کی وجہ سے نہیں ہے, اس میں یہ تو ایک بہانہ بن گیا ہے اس میں, لیکن اس میں آئینی اور بنیادی حقوق کے جو کوسچنز ہیں ان کو ریز کیا گیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں کہ جوڈیشری کو بحال کرانے کے لیے اس وقت کے میاں نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, انہوں نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تو تمام پولیس کو کہہ دیا گیا کہ تمام پلوں کے اوپر کنٹینر لگا دیے جائیں, تمام پلوں کو بند کر دیا جائے, کسی کو اس جلوس میں شامل نہ ہونے دیا جائے وغیرہ وغیرہ. آیا یہ اس طرح کے کام پولیس سے کروائے جا سکتے ہیں؟ یہ قانونی بات تھی. اس کے بعد ایک واقعہ آپ نے اور دیکھا جو اسلام آباد میں ہوا کہ ایک شخص آ گیا اور اس نے ایک گن پوائنٹ کے اوپر کیپٹل کو 4 گھنٹے تک یرغمال بنا کے رکھا اور پولیس کوئی ایکشن نہیں کر رہی, صرف اس لیے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے احکامات یہ تھے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو آیا یہ وزراء اور اس لیول کے سیاسی شخصیات کا یا عہدیداران کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ان کے ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل میٹرز میں اس حد تک انٹرفیئر کرے؟ اور اگر آپ اپنی رائے دیتے ہیں تو اس پر آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے یا آپ کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کر دی جائے. اب میں ان 2 کی طرف آتا ہوں. یہ 3 باتیں تو میں نے آپ سے عرض کی کہ جو محرکات بنی ہے کہ اس طرح کی ایک پٹیشن دی جائے اور عدالت سے پوچھا جائے کہ کیا ہے جو پبلک انٹرسٹ کے افسران کی ڈیوٹی اور فرائض, اور اس میں کیا آپ نے یہ پوچھا ہے, اس میں ریز کیے جائیں, اور ایز اے سٹیزن جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کیا ہمیں کس چیز کی گارنٹی کرتے ہیں. بیسک بات تو یہ ہے. اب یہ آپ دیکھ لیجئے آفتاب چیمہ صاحب کا معاملہ, ان دونوں اصحاب نے کسی موقع پر بھی, سلیم صافی صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ گرم محاذ میں اندر نہیں چھوڑنا چاہیے, انہوں نے بالکل نہیں چھوڑا. ہوا یہ کہ جب آپ ایک احکامات دیتے ہیں ایک آپریشنل کمانڈر کو اور پھر آپ اس کی آپریشنل ڈیٹیل, اس کی اسٹریٹجک ڈیٹیلز, اس میں جو نیٹی گریٹی ہوتی ہے وہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیسے کریں. آپ فوج کو یہ تو نہیں بتاتے کہ بھی آپ نے ایئر فورس یوز کرنی یا نہیں کرنی, آپ فوج کو یہ تو نہیں بتاتے کہ آپ نے یہاں دفاع کرنا ہے یا اٹیک کرنا ہے. آپ ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ ہمیں شمالی وزیرستان کلیئر چاہیے ایک جگہ سے, تو آپ نے پولیس کو ٹارگٹ دیا کہ ہمیں یہ جو ریڈ زون کا یہ ایریا ہے یہ ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے.
آپ نے خود اجازت دی دونوں پارٹیوں کو آپ پارا کے قریب پولیس سے پوچھ کے تو نہیں دی کیمپ لگانے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے وربلی اجازت ان کو دے دی کہ آپ ڈی چوک میں آ جائیے, اور یہ وربلی اجازت مجاز اتھارٹی نے نہیں دی جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے وہاں پہ. یہ وربلی اجازت وزیر اعظم نے اور وزیر داخلہ نے ٹیلی فون پر ان کو دی. آیا یہ مجاز تھے اس اجازت کے دینے کے؟ اور اس میں پولیس کو کتنا ایکسپوز کیا؟ اب آپ آفتاب چیمہ کو اور نیکو کارا کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز درکار ہے, وہ کہتے ہیں کہ یس سر ہم اس کو کمپلائی کریں گے. اب آپ موڈس اپرنڈائی ہم پہ چھوڑ دیجیے, لیکن آپ آئی جی کو بائی پاس کر کے اور جونیئر آفیسرز کے ذریعے سے احکامات پاس کرنے شروع کر دیں اور ان کے ذریعے سے انفارمیشن یہ کس نے کیا؟ یہ وزیر داخلہ نے کیا. اور یہی اس کس پٹیشن افسر کو ٹریسپاس کیا آپ کے خیال میں؟ آئی جی کو خیال میں نہیں ہے. ہاں جی, وہاں وہاں پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, دوپہر کو میٹنگ ہو رہی, شام کو میٹنگ ہو رہی, اگلے دن صبح میٹنگ ہو رہی. یہ آپ کی پٹیشن میں اس کا ایس ایم ایس بھی ریکارڈ ہے. آئی جی کو بلایا نہیں جا رہا اس میں. اور آئی جی صاحب نے ایک میسج کیا ان کو, انہیں کہا کہ جی انٹیریئر سیکرٹری کو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپریشنل کمانڈر ہوں, میں نے کسی سٹیج پر حکم عدولی نہیں کی, میں کسی سٹیج پر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ کی بات نہیں تسلیم کریں گے, لیکن اگر آپ مجھے بائی پاس کریں گے تو یہ تو میری اتھارٹی کو آپ ایروڈ کر رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر آپ کو پتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے کہا کہ جب آپ میری آئی جی کو بھی نہیں سمجھتے, انہوں نے اس میسج میں یہ کہا کہ اگر آپ میری اتھارٹی کو ایروڈ کریں گے اور بائی پاس کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. وزیر داخلہ چیمہ صاحب سے کہا, آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اس میں وزیر داخلہ کو بھی بائی پاس کیا گیا تھا. اچھا وہ کیسے؟ چلیے وہ بھی سن لیتے ہیں, پھر میں اپنی بات مکمل کر. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ مجھے بائی پاس کرتے ہیں اس طریقے سے تو آپ پھر مجھے, اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو آپ پھر مجھے بدل دیجیے یہاں پہ. یہ کوئی گرم موسم کے اندر یا اس میں چھوڑنے والی بات نہیں ہے. اسی طرح کا ملتا جلتا بات جو ہے وہ نیکو کارا کے ساتھ ہوئی کہ نیکو کارا نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے کہنے پر فورس یوز کی, 2 آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, بے شمار کو 500 کے قریب زخمی ہوئے جس میں 70-80 پولیس والے شامل تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے ان کو ایوکٹ کر دیا. ایک بات بتائیے سر, یہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کے ٹالرنس لیول اس طرح یا ہر حکومت اس طرح کرتی ہے؟ آپ نے تو کافی حکومتوں میں صرف کیا ہوگا. تقریباً ہر حکومت ایسی کرتی ہے, میں ان کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے ہم یہ پٹیشن میں گئے کہ ان سوالات کا جواب ونس فار آل مستقل عدالت ہم دے دیں گائیڈ لائن جی گورنمنٹ کس حد تک انٹرفیئر. آپ کچھ کہہ رہے تھے کامران صاحب. اصل میں ہوا یہ تھا اس رات کہ دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب اور عمران خان صاحب رابطے میں تھے, مجھے پرسنلی پتا ہے, ان کے ایس ایم ایس پہ رابطے ہو رہے تھے. انہوں نے یہ گارنٹی دی تھی, یقین دلایا تھا کہ وہ اب پارا سے آگے نہیں آئیں گے. اب جب انہوں نے آگے آنے کا فیصلہ کیا تو چودھری صاحب کو خفت اٹھانی پڑی. تو چودھری صاحب نے پولیس کو یہ آرڈر دیا تھا کہ ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دینا ہے اور آپ لوگوں نے فورس استعمال کرنی ہے. رات کو پرائم منسٹر نے انٹیریئر سیکرٹری کو بلا کے, یعنی اس میں پولیس تو کیا کہ خود چودھری نثار کو بھی بائی پاس کیا گیا, اور انٹیریئر سیکرٹری اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو روکنا نہیں چاہیے, ان کو آنے دے. اور اس کے مطابق انٹیریئر سیکرٹری نے پولیس کو اور اسلام آباد انتظامیہ کو آرڈر پاس کیے, اور صبح احتجاجاً چودھری نثار علی خان صاحب احتجاجاً اپنا استعفیٰ بھجوا چکے تھے پرائم منسٹر کو کہ ایز انٹیریئر منسٹر آپ نے مجھے کیوں بائی پاس کیا. تو ایک تو اتنی کنفیوژن تھی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہاں اسلام آباد میں جس لیڈر نے وہ اعلان کیا کہ سول نافرمانی کا, جس نے جو لیڈر اپنے کارکنوں کو اس نے پی ٹی وی پہ چڑھا دیا, ان میں سے تو کسی کو کوئی سزا نہیں ملی, کسی اور کو کوئی سزا, ان کو تو آپ نے چہیتے بنا دیا. ایک کو اس کے بعد ان کو بھی دے لیں گے طریق نجات بھی اتنی. اور جاتے جاتے سارا جو نزلہ تھا وہ ایک بیچارے پولیس پہ. اب اس کنفیوژن میں کہ انٹیریئر منسٹر ایک کہہ رہا ہو, پرائم منسٹر کچھ اور کہہ رہا ہو, ایجنسیاں کچھ اور کہہ رہے ہو, 7 ISPR میں بیسکلی جو ہے نا اس میں ایک پولیس افسر کیا کرے.
ایک چیز صرف جو ہے صافی صاحب نے بالکل وہ ڈیٹیل میں جو بات کی ہے بالکل صحیح ہے. صرف ایک جو انہوں نے کہا کہ وسائل پولیس کے اوپر نہیں خرچ کیے جاتے, اس سے تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے. لیکن اس سال سندھ پولیس کا جو بجٹ ہے وہ اس سال 55 ارب 80 کروڑ 4,43,000 روپے یعنی 56 ارب روپیہ ہے, جو بہت بڑا بجٹ ہے. لاہور پولیس کا صرف پیٹرول کا بجٹ 25 کروڑ روپیہ ہے. لیکن کرتے ہم کیا ہیں؟ دیکھیں جو باتیں کی ہیں شوکت جاوید صاحب نے وہ بھی صحیح ہیں, بٹ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ نے پولیس کو اور باقی کئی محکموں کو ریکروٹمنٹ سروس بنا دیا ہوا ہے. ان میں پروفیشنل لوگ آتے نہیں ہیں سارے سفارش کے اوپر. مثلا پنجاب پولیس جو اس وقت 2 لاکھ کے قریب ہے, بہت بڑی پولیس ہے. آپ ان میں آپ کو ایک ہمارے انویسٹیگیشن صرف ایک ہے کہ بندہ بتا دے کہ اس نے کیا ہے, وہ اس کو جوتے مار لے, وہ مان لے. اگر آپ کا کوئی آدمی ہو قاتل نامعلوم, اس کو آپ پولیس ڈھونڈ کے دکھا دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح سے سندھ پولیس کا جو لیول ہے وہاں پہ ایس پی وہ لیول کے لوگ لگے ہوئے ہیں جو شاید کسی اور جگہ کے اوپر ان کو صفائی بھرتی نہ ہو. رائٹ, یہ حکومت کی خوشنودی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے نا پولیس کی ساری پرفارمنس, یہ سب سے پرابلم. صرف پرابلم صرف یہ ہے کہ جو ان کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کی بادشاہت کے اوپر ہے. تو کرے نہیں. شاہد لطیف صاحب, یہ پاکستان میں بڑا ایک انٹرسٹنگ کیس ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. 4 ایکس آئی جی جو ہم پولیس کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, ٹیررزم کو لے کر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل فارغ ہیں. تو یہ جو دھرنے کے دوران بھی پولیس افسران کو یا او ایس ٹی بنا دیا گیا اعلیٰ افسران کو, صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی ایک پروفیشنل رائے دی جو حکومت سے مطابقت نہیں رکھتی تھی. آپ تو خود فورسز میں رہے ہیں, تو جو چین آف کمانڈ جس طرح ڈسپلن فوج میں ہے, آپ کو لگتا ہے پولیس میں بھی ویسے ہونا چاہیے کہ حکومت جو کہے وہ پولیس کو ماننا چاہیے, یا جس طرح جو ایکس رہے او ایس ڈی آفتاب چیمہ صاحب آئی جی رہے ہیں, یا نیکو کارا صاحب, انہوں نے اگر کہا کہ نہیں جی ہمارا پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے اس پہ, اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے. واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئیڈیلی سپیکنگ کوئی بھی ڈسپلن فورس ہے اس کو تو چین آف کمانڈ کے تحت ہی چلنا چاہیے جی. مگر ہم کیا کریں کہ پولیس جو ہے, آپ کو معلوم نہیں کہ 40% اس میں بھرتیاں جو ہیں وہ تو سیاسی بنیاد پر ہیں. یعنی سیاسی پارٹیوں نے ان لوگوں کو چن کے ادھر ڈال دیا جو دہشت گردی جن کے ذریعے کروانی ہے آپ نے. تو اس طرح کے لوگ جب آپ بیچ میں لے آئیں گے, ان کو کون کنٹرول کرے گا, وہ آرڈرز کہاں سے لیں گے اور آرڈرز کہاں امپلیمنٹ ہوں گے. اس کے دوران آفیسرز کو بھی بائی پاس کیا جائے گا. اس کے دوران جو آفیسرز صحیح طریقے سے جو محب وطن لوگ ہیں, جو کانشیس ہیں کہ ان کی ڈیوٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کے مطابق جو وہ کام کروانا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہو سکتا. آپ کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کے اندر فلاز آ گئے نا, کہ آپ نے جس کام کے لیے لوگوں کو بھرتی کروایا, آپ اونچے اونچے درجوں پر اور اونچے اونچے عہدوں پر بیٹھ کے آپ تو وہ کام کروانا چاہیں گے. اچھا, پھر جن کو اس کام کے لیے بھرتی کروایا وہ بھی obliged ہوں گے, لہٰذا وہ کام کرنا چاہیں گے جو اوپر سے حکم آئے گا. اب وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں, زیادہ تر وہ کام قانون کے مطابق نہیں ہوگا. یہ آپ کا بیسک ڈائلما ہے, یہ آپ کا بیسک ایشو ہے, جس کے تحت آپ کو وہ والے ریزلٹس قانون کے تحت نہیں مل پاتے جو آپ کو ایکچولی ملنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک آپ اس بیسک اپنے سٹرکچر کو, ڈھانچے کو ٹھیک نہیں کرتے, اور ہمارا دہشت گردی کے معاملے میں جب ہم بات کرتے ہیں یہی رونا ہے نا ہمارا, کہ پولیس جو ہے وہ تو خود دہشت گردی میں انوالو. آپ کے سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ جی عسکری ونگز ہیں, آپ کے جو پولیٹیکل آپ کی بھرتیاں کی گئی ہیں اس کا مقصد یہی ہے نا کہ سکور سیٹلنگ کے لیے یہ جو لوگ ہیں ان کو استعمال کرو, قانونیت کے تحت استعمال کرو. شوکت جاوید صاحب کے ساتھ مکمل احترام کے ساتھ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس میں, کہ پولیس کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں ہے. یہ بالکل ایک بہتان ہے اور میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. کیا ایئر فورس کے آفیسرز جنہوں نے دہشت گردی کی پرویز مشرف پہ اور دوسروں پہ, تو ہم کہہ دیں کہ ایئر فورس میں دہشت گرد بھرتی کی ہوئے, یہ علیحدہ بات ہے. ایک دوسری بات یہ, پنجاب کی حد تک میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 1997 سے لے کر آج تک بیچ میں حکومتیں بدلتی رہی ہیں, پنجاب میں کوئی بھرتی سفارش میں نہیں ہوئی. اے ایس آئی اینڈ ابو ساری بھرتی پبلک. نہیں, آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں نا, میں اوور آل پولیس کی بات کر رہا ہوں. نہیں, اوور آل پولیس صرف سندھ پولیس کا یہ حال ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اس میں پنجاب پولیس میں تمام بھرتی جو ہے بالکل میرٹ پہ ہو رہی ہے پچھلے کوئی 15 سال سے. اور پنجاب پولیس, بات یہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے, بتائیے یہ مجھے بات مکمل جی جس کا کام اسی کو ساجے. اگر انسرجنسی ہے کسی جگہ پر تو آپ آرمی کو کہتے ہیں, ملٹری کو کہتے ہیں کہ اس میں کرے.
जहां पे दहशत गर्दी है सेटल्ड एरिया में, तो ये काम पुलिस का है। वहां लीड एजेंसी पुलिस होनी चाहिए, रेंजर्स नहीं होने चाहिए, मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, ISI नहीं होनी चाहिए। वहां इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे। 30 साल से रेंजर्स बैठी हुई है कराची में, वो क्या कर रही है रेंजर्स वहां पे? 30 साल में तो बच्चा पैदा होके 30 साल की उम्र तक एक ट्रेंड बंदा बन जाता है। आप इतनी देर में पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर सके वहां पे। आप किसी जगह पे ये नहीं चाहते। आज भी सूरत हाल ये है कि आप इस्लामाबाद पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे। आप वहां कभी रेंजर्स को बुला लेते हैं, कभी आप वहां FC को बुला लेते हैं और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करते हैं। रिजॉल्व नहीं है आपके पीछे, ऑर्गेनाइज्ड सुपीरियर फोर्सेज है पुलिस से, आप रिजॉल्व नहीं है और आपके अंदर ब्रेक लूंगा जी, जो ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स और वापस आते हैं। अभी आपको एक बात और बता दूं कि एजाज जो हमारे सेक्रेटरी खारजा है, उन्होंने ये ऐलान किया कि रॉ जो है उसका हाथ है ये कल के वाक़े में। उसका इम्पैक्ट तो खैर हमें नजर आ गया। जिम्बाब्वे की टीम नहीं आ रही पाकिस्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म पाकिस्तान में, खत्म ही रहेगी जब तक की सूरत हाल नजर आ रही है। वापस आगे इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक। कमर जमान कायरा साहब ने ज्वाइन किया। कायरा साहब, बात चल रही है पुलिस की एफिशिएंसी के ऊपर। कराची को लेकर आपको चल गया होगा पता कि जो कल वाक़या हुआ है, आज जिम्बाब्वे ने भी मनसूख कर दिया अपना दौरा जो है। ये ऑपरेशन आपके ख्याल में जस्टिफाइड हो रहा है और आपकी पार्टी भी सही चल रही है? लेकिन कराची का सानहा तो जी ऐसा है कि इसको अब मजम्मत के अल्फाज ही नहीं है कि उसको किस तरह बयान किया जाए, तो उसका दुख इतना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कामरान के हम इसमें किसी एक गवर्नमेंट का नहीं, मैं पिछली हमारी गवर्नमेंट थी वो भी कुछ ऐसी मोर और लेस यही थी और आज भी वही कुछ हो रहा है। एक इंसिडेंट हो जाता है, सब बड़े सर जोड़ लेते हैं, बैठ जाते हैं, फौरी तौर पर हम कहते हैं प्लान कर लो, फटाफट कर लो। पिशावर में इंसिडेंट हुआ, एक मुद्दत से हम दहशतगर्दी का शिकार है। ये कौम अपना कुछ लाख के करीब बंदा शहीद करा चुकी है, अफवाज शहीद हो चुकी है, पुलिस हमारी मारी जा चुकी है, बेगुनाह लोग, और एक पूरे उसने हमारे पूरे समाज को जकड़ा हुआ है, ग्रोथ हमारी रुक गई है। इसके बावजूद हमने कोई बैठ के एक विजन के साथ या एक विल के साथ, विजन के साथ चलना कहे, विल के साथ हमने पॉलिसी नहीं बनाई टू फाइट अगेंस्ट टेरर। बल्कि पिशावर का हादसा हुआ स्कूल का, तो एकदम हम इकट्ठे हुए, बैठे, अच्छा जी वो नेशनल एक्शन प्लान बना दो। एक्शन प्लान बन गया। अब कौम को नहीं पता कि जी वो एक्शन प्लान का हुआ क्या। उसके अंदर एक पार्ट तो ये था कि जी आप ऑपरेशन करेंगे, दूसरा पार्ट था जी आप नेक्टा को एक्टिवेट करेंगे, बट उसमें कोई 21 पार्ट्स हैं उसके, और वो किसी एक जगह पे नहीं। उसमें पुलिस एफिशिएंसी भी है, उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। आपकी गवर्नमेंट ऑन कर रही है इस ऑपरेशन को जो रेंजर्स कर रही है? मेरी गवर्नमेंट उसका हिस्सा है, मेरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट को अपने तई बहुत कुछ करने की जरूरत है। और आज अगर हमने उसी अपनी आदत के मुताबिक आई ओपनर के तौर पे ये कत्ल ही लेने हैं, तो आज एक बहुत बड़ा सानहा हो चुका है। आज फिर सब बड़े इकट्ठे हुए हैं। मैं बहुत अरसे से इस बात का दाई रहा हूं, गवर्नमेंट में थे तभी, आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम लॉ एनफोर्समेंट और खास तौर पे पुलिस के अंदर बाहर से मदाखलत, जिसको आप सियासी मदाखलत कह के आसानी से जान छुड़ा लेते हैं, क्योंकि जब मुल्क के अंदर सियासी नहीं होते, जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा होता है फिर भी मदाखलत होती है, तो वो सियासी नहीं कर रहे होते। बट ये जो बाहर से मदाखलत होती है, उस मदाखलत को जब तक रोका नहीं जाएगा। मैंने तो एक हमारी मीटिंग थी हमारे अपने गवर्नमेंट में, उसमें भी मैंने कहा था कि जब तक चीफ मिनिस्टर साहिबान, जब तक प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को उनकी मर्जी के आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं देता, और जब तक चीफ मिनिस्टर साहिबान अपने आईजीज को मुकम्मल आजादी के साथ अपने नीचे सबॉर्डिनेट स्टाफ अपॉइंट करने का मौका नहीं देते। लेकिन ये पाकिस्तान के चारों सूबों के वुज़राए में शायद ये विजन नजर नहीं आती। विजन है जो आप ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि उनका विजन नहीं है, अप्लाई नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम ताकत अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कि थाना हमारी ताकत का मरकज बना हुआ है, कोई नजरिया नहीं है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की। सलीम साफी साहब, ये बता दीजिए कि आज हमारे सेक्रेटरी खारजा ने तो कह दिया बड़े आराम से कि रॉ का हाथ है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करें, एक ऑपरेशन जारी है कराची के अंदर और सालों से जारी है, फिर महीनों ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया है, उसमें पुलिस भी है उसका हिस्सा, रेंजर्स भी है, फौज भी उसको देख रही है। किस तरह एनालिसिस करते हैं कल के वाकये को लेकर, कहां पे कौन फ्लॉप हुआ है? ये सभी फ्लॉप हो गए? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम सब स्नब हुए हैं, और ये जो गलतियां हैं या जो बेहिसी है उसका मुजाहरा हम सब मिल के कर रहे हैं। जिस तरह भी कायरा साहब ने फरमाया कि एक वाक़या हो गया, 2-3 दिन हल्ला गोला था, एक्शन प्लान बन गया, फिर उसके बाद किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई वो नेक्ट्रा का क्या हुआ, वो जो एजेंसियों की कोऑर्डिनेशन होनी थी उसका क्या हुआ,
وہ جو کاؤنٹر نیریٹو کا کچھ عرصے بڑا چرچا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس کے بعد کئی مہینوں سے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر ان کا نہ ملنا جلنا ہے نہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہے. ہم نیچے ایجنسیوں کی کوآرڈینیشن کا رونا رو رہے تھے, ادھر پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کا کوآرڈینیشن ختم ہو گیا. تو ہم میڈیا والے بھی ہیں, آج اس میں ریٹنگ آئے گی, ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں گے, کل کوئی دوسرا کسی حلقے کا. سلیم بھائی پرسوں صلح ہو گئی ہے, کہتے ہیں پرسوں صلح ہو گئی ہے, تو ساتھ چلے جاتے پھر. وہ شاید لاہور کے کچھ لوگ صلح کر رہے ہیں آنے جانے کے لیے. شہباز شریف صاحب آپ کے پاس سے ہو کے آتے ہوں گے, آپ درمیان میں ہیں تو شاید کچھ آپ کو معلومات ہو, لیکن میرے خیال میں یہ صلح اس مرتبہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار یا صلح کر لو یا صحیح لڑ لو, کہ اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے کسی اور منسٹر کو لے آؤ, ہمیں تو نہ مرواؤ نا اس کی وجہ سے. پھر ابھی اس سے پہلے دیکھیں, ایک تو وہ المیہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا, اور جو قمر زمان کہہ رہا ہے, ہم نے کہا کہ مداخلت صرف اس کی نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. مثلا آپ ہمارے صوبے میں آ جائیں, وہاں کے پولیس افسران نے جتنی قربانیاں دی ہیں ہم صرف اس کا تصور کر سکتے ہیں. آج پشاور, بنو, مردان وغیرہ میں چیک پوسٹ پہ کڑا ہوا ہر سپاہی وہ جان ہتھیلی میں رکھ کے وہاں پہ کڑا ہے, لیکن اختیار اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ فوج آ جاتی ہے, پھر پولیس کا اگر کسی جگہ ایک فوجی سپاہی بھی کڑا ہو تو پھر نہ پولیس والے کو نہ کسی اور افسر کو کوئی بھی گھاس نہیں ڈالتا. صحیح ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں بالکل صحیح جو وسائل کی میں نے بات کی تھی نا, آج بھی صورتحال یہ کہ رات کے وقت ہم جب گھر جا رہے ہوتے تو اسلام آباد پولیس کے لوگ بیچارے ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد کوئی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے بارش میں, کوئی دوسری جگہ, ان کو واپس لے جانے سلیم بھائی آپ نے بالکل ٹھیک, آج آپ دیکھیں بالکل صحیح, یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آگے. اچھا, پولیس کے پاس آج بھی ہیلمٹ نہیں ہے, ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹ نہیں ہے. آج کراچی کی ایک رپورٹ نشر ہوئی ہے ہمارے جیو پہ کہ پولیس والے چنچی رکشے میں بیچارے جا رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی جو گاڑیاں آ جاتی ہیں وہ بھی آئی تھی. مثلا آپ دیکھیں وسائل کے خرچے کا سوال ہے نا, 56 ارب روپیہ اس سال کا بجٹ ہے, وہ کدھر جا رہا ہے یہ تو پتا چلے نا. آپ ذرا پتہ کر لیں, آپ ذرا پتہ کر لیں, شاہد لطیف صاحب نہیں, آپ ذرا پتہ کر لیں کہ کیپٹن صفدر کی سیکیورٹی پہ کتنے پولیس والے ہیں, تو ان کے پاس بلٹ پروف ہے, ہیلی کاپٹر بھی یوز کر لیتے ہیں. اور آپ جا کے کسی ڈی آئی جی اور ایس پی کے وسائل دیکھ لیں جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہو, کیا اس کے پاس بلٹ پروف. یہ شاہد لطیف صاحب جو پوائنٹ اٹھایا صافی صاحب نے, میں آپ کو اپنے حساب سے سوال پوچھتا ہوں. اب یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے تو پولیس تو لوگ کہتے ہیں جب رینجرز اور فوج جہاں کھڑی ہو وہ بیچاری ارریلیونٹ ہی ہوتی ہے, تو یہ ذمہ داری زیادہ ہم رینجرز پہ ڈالیں گے, جو کل انٹیلیجنس فیل ہو گئی, وہاں کچھ نہیں ہو سکا, آپریشن پہ ڈالیں گے اس کی ناکامی, یا کس پہ ذمہ داری ڈالیں گے, سندھ کے وزیر اعلیٰ پہ ڈالیں گے؟ جی نہیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس کو دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں کہ رینجرز کو آپ کو بلانے کی کیوں وجہ جو ہے وہ ان کو بلانے کی کیوں ضرورت پیش آئی, اس اینگل سے بھی تو دیکھیں نا. جی کسی رینجرز کو تو شوق نہیں ہے کہ آپ ان کو, رینجرز کا کام اور ہے, ان کا تو کام جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. جب آپ ان کو اس کام میں انوالو کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے شوکت صاحب بیٹھے ہوئے تھے, یعنی ایک بڑے احترام کے ساتھ ون سکیں, بڑے سینئر پولیس آفیشل ہیں, انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ ہر چیز پولیس میں میرٹ پہ ہوتی ہے. یعنی پوری دنیا میں آج آپ ریفرینڈم کروا لیں, پاکستان کا اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ہاں جی پولیس میں ہر چیز جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتی, کوئی ڈکیتی, کوئی چوری, کوئی وہ رزلٹ ہم نے ریزلٹس پہ بات کرنی ہے نا, ہم نے ریزلٹس پہ بات کرنی ہے نا. اور یہ بہت انفیئر ہے کہ آپ اس کو ایئر فورس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. ایئر فورس میں اس بنیاد پر بھرتیاں نہیں ہوتی. بیچ میں آنے کے بعد اگر کوئی انتہا پسندی کی طرف رجحان کسی کا بنتا ہے, اس بہانے سے اور اس سلسلے میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ اور بات ہے. اب آپ آ جائیں جو آپ نے بات کی, دیکھیں میں پھر سے اس چیز پر زور دوں گا کہ آپ کی پولیس میں پرابلمز ہیں, اور صرف یہی نہیں ہے جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میرٹ ریلیٹڈ اور پولیٹیکل بھرتیاں, اس کی بے سر و سامانی کا عالم دیکھیے کہ پولیس ایفیشنٹ ہو ہی نہیں سکتی. ایک آپ کو عرض کر رہی ہے میں نے کہ جب ہم کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کم ہوتی ہے تو کریڈٹ دے رہے ہیں رینجرز کو, اور جب وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے تو گالیاں دے رہے ہیں پولیس کو. بس یہ بھی تو زیادتی ہے نا سر. نہیں, میں بالکل ان کو اس طرح گالیاں نہیں دے رہا. آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل کی بات کر رہا ہوں. جی وہ غلط ہے,
وہ غلط ہے. میں نے جیسے خود ایڈمٹ کیا کہ پولیس کی بے سر و سامانی کا عالم کوئکلی آگے چلے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. شوکت صاحب کوئکلی رسپونڈ کرنا. کہہ رہا صاحب کو لینا. جی شوکت صاحب, جی یور رسپانس ٹو دس. پولیس آپ کی نااہل ہے, اسی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, اسی وجہ سے رینجرز جاتی ہے, تبھی مسئلے ہوتے ہیں. آپ ساری پولیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ جی جس بھی محکمے میں آپ نے کوئی اصلاحات لانی ہوتی ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کے اندر کیا اصلاحات لائی جائے. پولیس کا ایک واحد محکمہ ہے کہ جب بھی پولیس کے اوپر کوئی اصلاحات لانی جاتی ہے, پولیس افسروں کو چھوڑ کے دنیا جہان کے ہر آدمی سے پوچھا جاتا ہے, آرمی والوں سے پوچھا جاتا ہے, ادھر سے جوڈیشری سے پوچھا جاتا ہے, پولیس افسر ہم سے پوچھا ہی نہیں جاتا. آپ ہمیں ٹاسک دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بھی یہ ٹاسک ہے, اس کے اندر اپنے آپ کو نہیں لیتے. فوج میں دیکھیں جب ایک آدمی کے اوپر کچھ ہوتا ہے وہ پوری ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ جو آئی جیز ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب جو تھے وہ آئی جی پنجاب کو ایک کو داڑو کہہ کے بلاتے تھے پبلکلی, بلاتے تھے. کسی اس آئی جی میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ استعفا دے کے چلا جاتا. صرف آپ کے ایک آئی جی میجر ضیاء صاحب ایک آئی جی تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو کے عزت والی بات. جلدی سے ایک سوال ہمارے جو باقی ادارے ہیں ان کے ہاں پوسٹنگ ایک ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ ہماری لا انفورسمنٹ کی ایجنسی پولیس جو ہے یہ اس وقت خود بہت بڑے عذاب کا شکار ہے. نہ ان کو پراپر ٹریننگ مل رہی ہے. ہم ان سے وہ توقع کر رہے ہیں جس کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہے. یعنی اس وقت سنیے نا, چھوٹی بات یہ ہے کہ پولیس کا یہ کام نہیں ہے. دنیا کی کوئی پولیس ٹیررزم سے لڑنے کی تیار نہیں ہوتی, اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. ہاں اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, اس کے پیرلل فیڈرل فورسز ہوتی ہے, اس کے لیے اسپیشل فورسز ٹرین کی جاتی ہے. ابھی پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور کے پی کے میں بھی تیاری ہو رہی ہے. لیٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ریسورس اس گورنمنٹ کے ہر پہلی گورنمنٹوں کا بھی یہ علم تھا, وہاں پہ بھی ریسورسز کی کمی ہوتی ہے. ہمیں جتنے پیسے اس کام کے لیے چاہیے ہم فراہم نہیں کر پاتے. ہیلمٹ لے لیتے ہیں 3 کروڑ کی ایس یو وی سے 18 کروڑ میں لیتے ہیں. یہ بات کوئی شک نہیں ہے. وی آر بیسیکلی ایک کرپٹ اسٹیٹ. آئی ایم ویری سوری ٹو سے یہ کسی ایک ادارے کا ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے چوئی صاحب کہ اس وقت بھی اگر آپ پولیس سے کام لینا چاہتے ہیں تو پولیس کو آٹونومی دے دیجئے نا. آپ اگر کہتے ہیں کہ جی فوج کے اندر ایسا نہیں ہوتا, تو فوج کا جو ہوتا ہے نا کمانڈر وہ 3 سال کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ طاقت والا ہوتا ہے, اس کے پیچھے پوری فورس کھڑی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ اگر ڈی آئی جی ہیں, یہ آئی جی ہیں, یہ رحم و کرم پہ ہیں حکومت کے, یہ آج شہباز شریف کی بات نہیں ہے. تو اسی طرح تھانے دار ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایم پی ایم این, ہم ان کو چلنے دیتے ہیں. اور جو بھرتیوں کا آپ نے ذکر کیا, بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں, میں ان کا مخالف ہوں, لیکن انہوں نے بھرتیاں نہ صرف پولیس میں باقی ڈپارٹمنٹ میں میرٹ پہ کی. اب کیونکہ لوکل باڈیز کے الیکشن آ گئے ہیں, اب جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس پہ بڑے سیریس سوال اٹھے ہیں. رائٹ, ایک بریک لے کے کوٹے کا ذکر واپس آتے اسی پروگرام میں. پروگرام کی آخری سے میں کہہ رہا تھا, ایک سوال بس رہ گیا آپ سے. ایک تو آپ لیٹ ہمارے جوائننگ ہوئی, بارش بڑی بار ہو رہی ہے لاہور میں. مجھے بتا دیجئے کہ آپ ان یہ ہارٹ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے پچھلے 7 سال سے صحیح پرفارم کر رہے ہیں. کوئی ایک ایفیشینٹ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوتا, اتنا کرٹیسزم نہ ہوتا, یہ آپریشن زیادہ کامیاب ہوتا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہمارے دور سے وہاں پہ کراچی کے آپریشن کو اسپیئر ہیڈ جو ہے وہ فیڈرل ایجنسی کر رہی ہے. وہ رینجرز آج نہیں بلائی گی, رینجرز ہمارے دور سے وہاں آپریٹ کر رہی ہے اور آن دا ریکویسٹ آف دا پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے. اور سب سے پہلے آپریشن بھی اس علاقے میں ہوئے تھے جہاں پیپلز پارٹی کا گڑھ گنا جاتا ہے, لیاری, وہاں آپریشن ہوئے تھے, ہمارے دور میں ہوئے تھے, باقی علاقوں میں بھی ہوئے. ہاں آج اس کو اور آگے بڑھایا گیا ہے, ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. قائم علی شاہ صاحب ایک تجربہ کار بندے ہیں. ہاں بہت ساری وہاں پہ امپروومنٹس کی ضرورت ہے, میں اس سے بالکل ڈینائی نہیں کرتا. ایفیشنسی کے حوالے سے, تجربے کے حوالے سے تو وہ بھی بڑے ایفیشینٹ ہوں گے. اگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمر اور راستے کی رکاوٹ ہے تو ہم نے ان سے کوئی پہلوانی تو نہیں کرانی نا. اب شہباز شریف صاحب اور ان کی کشی تو نہیں کرانی. سوال یہ ہے کہ کچھ پولیٹیکل ضرورتیں اور مجبوریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی نوجوان ہوتا تو شاید آپ کے سوال کچھ اور طرح ہوتے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اپنے اندر کریکشنز کی ضرورت ہے اور ہمیں پیشنس کی بھی ضرورت ہے. یہ جو کام وہاں پہ ہوا اس وقت, ایک انسیڈنٹ ہوا بہت خوفناک, بڑا بدنما, بڑا تکلیف دہ. اس حادثے کا ایک وجہ, ایک ہم آرام سے بیٹھے ہوئے کہ ہندوستان میں کرایا ہوگا, رات کا تماشا ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں حوصلے کے ساتھ اپنی فورس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا ہے, اس کو چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے. ختم ہو گیا. بات یہ ہے جی کہ جیسے قائرہ صاحب نے بھی کہا, کراچی کا جو آپریشن ہے اس میں پہلے آپریشن میں آپ نے فوج کو انچارج بنایا,
दूसरे ऑपरेशन में आपने आईबी को और सर वक्त हो गया, मैं बड़ी माजरत है, वक्त से ऊपर हो गए। ओपिनियन पोल का रिजल्ट आपके सामने है व्यूअर्स। आज हमने पूछा था आपसे कि अगर पुलिस अफसरान प्रोफेशनल राय दें तो क्या वफाकी हुकूमत को उनको सजा देना जायज है? 64% लोग समझते हैं नहीं। आज का ये प्रोग्राम था, हमें नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।